बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं, कैसा मौसम है? मौसम की तो खैर क्या ही बात करनी, लेकिन ये है कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जीत के बाद अमन का जश्न का सिलसिला जारी है। लेकिन कल जो वाक़या पेश आया, बिल्कुल वो अगर ये कहा जाए कि भारत को अपनी हजीमत छुपानी पड़ गई, भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनके मीडिया में कुछ मीडिया पर्सन जो उनको अलाउ नहीं है टीवी पर आना, या उनकी अपोजिशन के अरकान जिसमें राहुल गांधी नुमाए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि बताएं पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, बताएं इस जंग में हुआ क्या, बताएं सारे नुकसानात क्या हुए, लेकिन जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ गई, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आ गई कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फैसला कुन बढ़तरी इसमें हासिल की और भारत को बड़ा बुरी तरीके से हराया, शिकस्त हुई भारत को। तो भारत अब इन ओछे हथकंडों पर उतर आया और मासूम बच्चों को निशाना बनाया। बड़ा ओछा is still somewhat a better word to be used for Indian sponsored terrorism that has been done in Pakistan yesterday. State sponsored terrorism है और ये कैसा बुज़दिल, नापाक, बेहिस, बेशरम दुश्मन है जो बच्चों को निशाना बनाता है। कभी रात गए आता है, मासूम बच्चों को शहीद करता है, कभी दिन दहाड़े स्कूल बसेस पर अटैक करता है। ये बुज़दिल दुश्मन है, ये कम ज़र्फ दुश्मन है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी अफवाज का सामना कर सके, क्योंकि हमारी अफवाज फिर ऐसी हजीमत, ऐसी शिकस्त देते हैं कि ये लोग फिर इनकी नस्लें याद रखती हैं, जन्मों तक याद रखते हैं। तो ये हमारे बच्चों को टारगेट करने के ऊपर उतर आए हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है इंडिया की जानिब से, जिसके शवाहिद भी बिला तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत मुसलसल पाकिस्तान में बच्चों को निशाना बना रहा है। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने खुजदार में स्कूल बस पर वार किया। धमाके में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद किए गए, कई बच्चे जख्मी हुए हैं। ISPR का कहना है कि भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान और KP में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। और ये जितनी कलअदम तंजीमें हैं ये इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, इंडियन फंडेड हैं। और ये कैसा दुश्मन है कि जो हमारे बच्चों से डरता है, जो हमारे बच्चों को निशाना बनाता है। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। ये है मौक़िफ़ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और आप ये देखें कि अब इस हवाले से अमरीकी नाज़िम उमूर हैं नेटली बेकर, उन्होंने कहा कि जी ये जो बेरहमाना और सफ़ाकाना हमला हुआ है इसकी मजम्मत करते हैं और नाकाबिले फ़हम है, ये समझ ना आने वाली बात है कि किस तरीके से मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है। फिर कौमी असम्बली में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने तकरीर की और कहा कि टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, कहते हैं शहीद बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान करते हैं, बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। क्या कह रहे थे, आइए देखते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल में जो भारतीय मीडिया का रोल है वो भी अब बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। किस तरीके से इवन के भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और उनकी तशहीर और खुलकर हिमायत कर रहा है। सो जो कहते हैं ना जिंगोइस्टिक मीडिया है भारत का, इसने इस हद तक गिर गया है कि इन्होंने बाकायदा जो कलअदम जमात है उनके दहशतगर्दों को साफ़ी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया है। सो अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो ये दहशतगर्द साथ देने को तैयार हैं, इस पर अब ये हकीकत दुनिया पर वाज़ेह हो गई है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसे कौन करा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और उसको बाकायदा अब इनका मीडिया यानी भारतीय मीडिया ओन करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये किसी गलत फहमी का शिकार हैं। इन्होंने रात के अंधेरे में हमारे इर्तज़ा को, हमारे उमैर को, मुतादिद हमारे बच्चों को, छोटे छोटे मासूम को, बच्चों को शहीद किया था और उसके बाद फिर इनके दांत खट्टे किए हमारी मुसल्लह अफवाज ने। इस बार भी भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी और इनका मेरे ख्याल से वक्त आया कि इनका मुकम्मल तौर पर कला कमा किया जाए। खुजदार वाक़े के बाद बस हमला हुआ, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ कोयटा का उन्होंने हंगामी दौरा किया। वज़ीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी थे और वफाकी वज़रा भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि दहशतगर्दों ने खुजदार में स्कूल बस पर जो हमला किया है, दरिंदगी की हदें पार की हैं। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी ये कहा कि भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है और पाकिस्तान के पास इसकी शवाहिद भी मौजूद हैं। भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल कला कमा करेंगे। भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब भी करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच राशिद वली साहब ज्वाइन करने के लिए। अब तो बड़ा खुल के ये हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली उनके मीडिया पर आप देखें
کل کے واقعے کے اوپر جس طریقے سے وہاں گفتگو ہو رہی تھی کھل کر ایک طریقے سے وہ حمایت میں سامنے آ گئے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ان کو ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس کانٹیکٹ میں ہیں, کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں یہ جو ٹیررسٹ تنظیم ہے ان کے لوگ, تو یہ تو اون کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بھارت کے بارے میں تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی اور یہ شروع سے یہ اسپانسر کر رہے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ نیو. مگر جب یہ شکست ہوئی ہے انہیں اس کنونشنل ڈومین میں اور ہمارے جو بچوں کے نام پہ جو میزائل لکھ کے ان کے ایئر بیسز اور ان کے میزائل ڈیفنسز کو اسٹرائک کیا, تو میرا خیال ہے اس کے بعد وہ جو سبکی اور ہزیمت تھی اس کو چھپانے کے لیے اب انہوں نے یہاں پہ یہ کوورٹ آپریشنز کی طرف ری ڈبل کر دی ہے اپنی ایفرٹ. اور یہ اس کی توقع بھی تھی کیونکہ ان کے بہت سے اینالسٹ تھے, اجے سونی صاحب جیسے, وہ یہ اس چیز کا انڈیا دے رہے تھے کہ ابھی بھارت جو ہے یہ بلوچستان اور KPK میں پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑے گا, اور وہ اس نے چھیڑ دی ہے. ان کے میڈیا کا تو ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ وہ سارا تو اٹ از اے سولڈ آؤٹ میڈیا, اور وہ تو وہی کورس میں بات کرتے ہیں جو کہ اس کو BJP RSS کمبائن وہ کہتا ہے. تو یہ ہمارا APS 2 مومنٹ ہے. APS پشاور جب ہوا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ ایک نیا ولولہ قوم میں آیا تھا, نیا جذبہ آیا تھا, اور بہت سے فینس سٹر جن کے ذہنوں میں تھوڑے بہت ڈاؤٹس تھے وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا, اور آپریشن ضرب عزب لانچ ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان پہ کام شروع ہوا. اس وقت یہ APS 2 ہے اور ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. خطرہ ابھی تک گیا نہیں ہے. جنگ بھارت نے یہ ایک مختلف شیپ میں شروع کر دی ہے کوورٹ آپریشنز کی صورت میں, اور اس کے لیے وہی ولولہ چاہیے جس طریقے سے ہم ایک 4 دنوں کی اس جنگ میں بھارت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیاناً مرصوص بن کے کھڑے ہوئے تھے. کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ مشکل ہے. یہ ڈرٹی وار ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے, اس میں دشمن چھپا ہوتا ہے, اس کے بہت سے دیگر عوامل ہوتے ہیں جس کی طرف نظر کرنی ہوتی ہے, نان کائنیٹک جو ہوتے ہیں اس کی ڈائمینشنز, تو وہ اس کو ساتھ لے جانے کے لیے ہول آف دا نیشن ایفرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس وقت میرے خیال ہے ہمیں پوری انرجی جو اپنی جو ہیں یہ بلوچستان کی صورتحال اس پہ مرکوز کرنی چاہیے, اور اس کا جو سالڈ ایویڈنس ہے جو کہ بکثرت موجود ہے ہماری سیکورٹی اداروں کے پاس, اس کو پیکج کرنے کی ضرورت ہے پریزنٹیبل فارم میں. اور جو ہمارے یہ ڈیلیگیشنز وغیرہ باہر جا رہے ہیں یہ ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ دنیا کو یہ چیز بتائیں کہ کیسے بھارت ایک دہشت گرد اسٹیٹ اسپانسرڈ وہ ہے اسٹیٹ ہے. اور اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پہ اس کو انٹرنیشنل لائرز کے ذریعے اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے اور انڈیا کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, کیونکہ وہ جس چیز کا ہمیں وہ الزام دھرتا ہے وہی کام وہ خود کر رہا ہے. پہلگام تو ایک آرکسٹریٹڈ آپریشن تھا جو اب اس کا ایک شریڈ آف ایویڈنس نہیں ملا. یہاں تو ہمارے پاس ساری کڑیاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور بھارت کی جو فرسٹریشن ہے اب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, واٹس نیکسٹ؟ اب کس طریقے سے ہمیں کیا اقدامات ایسے کرنے ہوں گے؟ اور ہمیں ظاہر ہے ہم ہر طرح سے چوکنا تو ہیں, لیکن آپ نے خود کہا کہ یہ والی جو جنگ ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑی طویل ہوتی ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے؟ ہمیں دیکھیے سب سے پہلے تو بھارت کے ساتھ ابھی وہ سیز فائر کے بعد جو نیگوسیشنز ہونی ہیں اس پہ بڑا کلیئرلی چند چیزیں لے آؤٹ کرنی چاہیے. ایک تو ابھی جاری ہے جو کہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف وہ کن شرائط پہ واپس آئے گا, نہیں آئے گا, تو ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں. اس کے بعد جو وہاں پہ سرحدوں پہ جو ایک سیز فائر کو دیر پا بنانے کے لیے کون سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر ضروری ہیں. اور پھر تیسری بات دہشت گردی, وہ ان کو بڑا کلیئرلی بتانا ہے کہ یہ جو سرحدوں پہ لائن آف کنٹرول پہ یہ کوئی معنی نہیں رکھے گا پیس اگر آپ بلوچستان میں دہشت گردوں کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں گے. اور اس کے ان کو کلیئر شواہد جب NSA لیول کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ یہ رکھنے چاہیے. اور سب سے بڑا پوائنٹ انفیکٹ ہمارا دہشت گردی ہونا چاہیے. پاکستان تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ اٹ از ناٹ سپورٹنگ ٹیررزم ان اینی فارم, اور اب ان کی باری ہے کہ بھارت جو ہے شوڈ ایکسیپٹ کہ اس کا رول ہے, اور ایکسیپٹنس کے بعد اگلا سٹیج یہ ہے کہ وہ اس سے ہاتھ کھینچے اپنے پراکسی سے. اور دیگر بھی جو بہت سے ادھر ایجنسیز انوالو ہیں, بہت سے اور فارن ایکٹرز بھی ہیں, تو ان کی طرف بھی ہمیں نگاہ مرتکز کرنی ہوگی. اور بلوچستان میں ایک اگر ہم
اس کو بڑے آپریشن کا نام نہ بھی دیں مگر اس کو ایک کمپریہنسو آپریشن کا نام دیں, وہ سٹارٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے, تاکہ یہ جو بی ایل اے کی کمین گاہیں ہیں جہاں یہ چھپتے ہیں, جہاں سے یہ بارڈر کراس کرتے ہیں, اس سے ان کو محروم کیا جائے. ایران اور افغانستان کو آن بورڈ لینے کی بہت ضرورت ہے, اور جیسے بھی ہمارے ڈفرینسز ہیں افغانستان کے ساتھ بات اور ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تاکہ وہ جو وہاں پہ ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے, اس کا ایکو سسٹم ہے, اس سے یہ دہشت گرد محروم ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راشد ولی جنجوعہ صاحب. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں جب بھارتی میڈیا کا جو رول رہا کل وہ بڑا ہی شرمناک رہا. اس سے زیادہ بھارتی میڈیا کیا گرے گا وہ ہمارے سامنے تھا, اور ابھی تک وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پبلک کو, اپنے ویورز کو, کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہم نے کیا, ہم نے سیز فائر کی نہیں, پاکستان نے سیز فائر کی بات کی اور پاکستان کا یہ نقصان ہوا. لیکن جب بات ثبوت کی آتی ہے تو ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. اب کل ہوا یہ کہ ارنب گوسوامی کے شو میں انہوں نے مشہور و معروف جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں پروفیسر کرسٹن فیئر, ان کو شو میں انوائٹ کیا, لیکن کہتے ہیں نا کہ تمہارا شو, تمہارا میڈیا جنگی جنون. تو ارنب گوسوامی کی اپنے شو میں امریکی تجزیہ کار کے ہاتھوں لائیو بے عزتی ہوئی اور ٹکا کی بے عزتی ہوئی ہے. ڈاکٹر کرسٹن فیئر شدت پسند اینکر کے منہ پر ہنستی رہی اور ان کی باتوں پر وہ جواب دینا چاہ رہی تھی, مگر ارنب گوسوامی سننے کو تیار نہیں تھے. اب یہ گفتگو ہو کیا رہی تھی ذرا وہ دیکھنا ہے. اس کے بعد یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں واک آؤٹ کر گئی, میرے پاس بہت بہتر کام ہے دنیا میں کرنے کو اور آج کے دن کرنے کو, بجائے اس کے کہ میں اس طرح کے شو میں حصہ لوں جہاں پر آپ کو بات کرنے کا موقع بھی نہ ملے. تو ارنب گوسوامی جو ہیں وہ ویسے تو بڑے مجھے لگ رہا تھا ڈیسنٹ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کے جو لفظ کا چناؤ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈیسنسی کا اور ارنب کا کوئی تعلق نہیں آپس میں, کوئی تعلق نہیں. ٹرمپ کی ذرا ٹرمپ نے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ کو پہلے ذرا وہ سنواتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. روک ہی نہیں رہے وہ ذرا ایک دفعہ سنتے ہیں آپ ذرا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی اوکیزن, کوئی موقع, کوئی پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں جانے دیتے یہ مینشن کیے بغیر کہ انہوں نے سیز فائر کروایا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ بڑے زبردست ہیں, پاکستان کے لیڈرز بہت عظیم ہیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلد معاہدہ کریں گے. یہاں پر نہ انہوں نے مودی کا نام لیا, نہ انہوں نے بھارت کی ٹریڈ کی بات کی, نہ انہوں نے بھارتی کسی لیڈر کا یہاں پہ ذکر کیا. وہ یہ بار بار بتا رہے ہیں, لیکن مودی صاحب کو کس نے روکا ہے؟ آ کر کہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی کیا بات کر رہے ہیں, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ہم نے آپ سے نہیں کہا سیز فائر کا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ یہ جواب دے نہیں سکتے کیونکہ یہ حقائق ہیں نہیں. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مینشن کی ہے اپنی اس بیان کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ میری سیز فائر کروانے کی جو کوشش تھی وہ بھارتیوں کو, وہ انڈینز کو پسند نہیں آئی. تو انہوں نے یہ بھی مینشن کروا دیا ہی نوز ایوری تھنگ, ہی نوز واٹس گوئنگ اراؤنڈ, اور ان کو پتا چل رہا ہے کہ کہاں سے کیا رد عمل آ رہا ہے. خبر رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں جی. اچھا ایک چیز میں یہاں پر تھوڑی ذرا مینشن کرنا چاہوں گا, دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین جنگوازم اینڈ پیٹریوٹزم. اگر آپ اپنے ہمسائے ملکوں میں اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کریں, بچوں کو شہید کریں, معصوم انوسینٹ سویلینز کو نشانہ بنایا, پھر آپ کہیں اس کو سیلیبریٹ کریں اور پھر آپ خود ہی وکٹم کارڈ پلے کریں اور کہیں کہ یہ حب الوطنی ہے, تو یہ حب الوطنی ہے. کرسٹین فیئر واز ویری رائٹ کہ ارنب کا پروگرام بھی جنگوسٹک ہے اور بی جے پی حکومت بھی جنگوسٹک ہے, فاشسٹ ہے, میڈیا از جنگوسٹک اینڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ ایز ویل. بالکل. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا وہ شور شرابہ تھا, چیخو پکار مچی ہوئی تھی, تو میں ایسے شو کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ تو کل میں کہہ رہی ہوں نا, بڑے نارمل طریقے سے بات ہو رہی تھی. ورنہ اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں, کوئی بھی سین انسان جس کے اندر تھوڑی بہت شعور عقل ہے وہ ان کا میڈیا 2 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. آئی ڈونٹ نو بھارتی لوگ کیسے یہ میڈیا جو ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ نو بھائی, کیونکہ باقی چینلز تو وہ دیکھ نہیں سکتے, وہ تو بین ہوئے ہیں, تو وہ صرف اپنا ہی میڈیا دیکھ سکتے ہیں. چلیں جی, تو اب ذرا ہم مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ساری صورتحال میں جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ مستقل حل نہیں, دیر پا امن ہی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے, اور بھارت ابھی تک کسی تیسرے ملک میں مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوا ہے. یعنی کہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ اگر مذاکرات ہونے ہیں, دونوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو وہ پھر کسی نیوٹرل مقام پر ہوں گے. تیسرے ملک میں بات چیت کے لیے کون سے ملک ہو سکتے ہیں؟ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو سکتے ہیں, سعودی عرب ہو سکتا ہے. اب پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا, لیکن امریکہ کی تو بات ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہے. یہی تو پوائنٹ ہے. سینئر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم نے مزید یہ بھی کہا کہ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے, دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے بات, اور بات چیت وہی کریں گے. پاکستان کی جانب سے 4 اہم نکات شامل ہوں گے. کشمیر,
پانی, تجارت اور دہشت گردی. اور مجھے لگتا ہے کہ اب دہشت گردی جو ہے وہ سر فہرست ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری یہ کہتے ہیں کہ کسی پاکستانی کے شدت پسندی کے واقعے میں ملوث ہونے کے ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں, شواہد ہیں, تو ہمیں بتائیں, ہم خود کارروائی کریں گے, ہم خود ان سے ڈیل کریں گے. بی بی سی کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے, بھارت گھمنڈ کا شکار ہے, تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے, پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی. تو یہ ہم پھر دوبارہ سے وارن کر رہے ہیں, بار بار ڈسکلیمر دے رہے ہیں, آپ کو ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کریں, بس کر دیں, جارحیت بند کر دیں. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مار کھانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے. انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کیا کہا, آپ کو ذرا سنواتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر. انڈیا فالس نیریٹو اور ٹیررزم پہ تھوڑی بات شروع ہوتا ہے. یہ بیسیکلی آگ سے کھیلتا ہے. پاکستان نے اس کانفلکٹ کے اندر اسکلیشن کو کنٹرول کیا بڑا میچور طریقے سے, کہ ملٹری کانفلکٹ پاکستان انڈیا کے درمیان بینگ ٹو نیوکلیئر پاورز ایک بڑا ایبسرڈ قسم کا آئیڈیا ہے, ایک بڑا اسٹوپڈ قسم کا آئیڈیا ہے. جو بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اسپیس نکالیں, وہ اصل میں میوچل انہیلیشن کی اسپیس نکالتے. یہ کہنا کہ جی ہم نے بتا دیا تھا تو ہمیں آپ کے بتانے یا نہ بتانے کی مہربانی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی نو واٹ سارٹ آف ایڈورسری یو آر, وی ایگزیکٹلی نو واٹ کیپیبلٹیز یو ہے. ہمیں بالکل احترام کرتے ہیں آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں, اور ہمیں آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی. وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن واٹ آپ نے ایک امورل کرمنل ایکٹ کیا ہے, بچوں کو مارا ہے, جسٹیفیکیشن ڈالنے کے لیے جو پولیٹیکل ریٹولک اور جو بیانات دے رہے ہیں اس کی بھی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. یہ ہے وہ بچے, لک ایٹ دیئر فیسز. اب ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ اسی جگہ پہ بم مار کے ہم کہہ دیں یہ جیش محمد والے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. آپ وہ لنکیج تو پرووائڈ کریں کہ اس کے پیچھے جیش محمد ہے, آپ وہ ثبوت تو لے کے آئیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے آپ نے مارے ہیں, یہ جو خواتین ماری ہیں, ان کا اس دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ اینی باڈی پرووائڈز ایویڈنس آف انوالومنٹ آف ٹیررزم آف اینی سٹیزن آف پاکستان, وی ول ٹیک ایکشن. بالکل, اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم نے بڑے واضح اور اگر ہم بات کریں ڈیٹیلڈ ایک انہوں نے ایجنڈا رکھ دیا ہے کہ پاکستان مذاکرات کرے گا, اور بات کرے گا تو وہ کن کن ایشوز پر کرے گا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان بھی چلایا, وہ ایک بار پھر سے بتا رہے ہیں کہ سیز فائر ہوا, انہوں نے اہم کردار ادا کیا, لیکن بھارت تو یہ تیار ہی نہیں ہے. بھارت تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی رول کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے آئے گا؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس سینس میں کہ دیکھیں انڈیا بالکل ایک ریلائبل ملک نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ریلائبل ملک ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشڈ ٹریٹی سے باہر نہیں نکلتے. سو جو انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ کہتے ہیں وی ہیو ہیلڈ دیٹ ان ابینس. آپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا دنیا میں ایسی کو کہہ سکتا ہے؟ اجے بنگا جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انڈیا اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ دونوں نے باہر نکلنا ہے, دونوں نے چینج کرنا ہے تو ہونا ہے. سو ایک تو انڈیا کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی چاہیے. لیکن تھرڈ پارٹی جو ہے, بھارت کہتا ہے, اپنے عوام کو یہ کہہ چکا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہو چکا ہوں کہ مجھے تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ انہوں نے جو پالیسی اڈاپٹ کر لی ہے, وہ اس میں جو کانفلکٹ ہوا جو 7 مئی سے 10 مئی تک چلا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا. پوری کی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے انٹروین کیا, میڈیٹ کروایا, اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میڈیشن ہی نہیں ہوئی. اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے 1 منٹ بعد مارکو روبیو سیز فائر کی ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے 1 منٹ بعد اسحاق ڈھار صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد ہی 4 سے 5 منٹ کے اندر انڈیا کے فورن سیکرٹری وکرم مشری ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اس سے پہلے ان سب سے پہلے صوفیہ قریشی, کرنل صوفیہ قریشی نے آ کے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم آگے ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر پاکستان جنگ روک دے. اس کے بعد ٹویٹس آنا شروع. دیکھیے صدف صاحبہ, وہ انہوں نے تب کہا تھا جب پاکستان نے کم از کم 6 گھنٹے میزائل مارے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے آدھے گھنٹے بعد آ کے کہا ہم نے سیز فائر جانا ہے. وہ تو اوپن ڈکلیئرڈ ہو گیا نا, وہ تو دنیا کے سامنے بول دیا. لیکن دیکھیں گلوبل نارمز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں, جو آنریبل ملک ہوتے ہیں, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کہ اب آپ امیجن کریں کہ اب آپ بند کمرے میں ٹیلی فون کے اوپر ہر ریکارڈ آپ کا موجود ہے امریکنز کے ساتھ. کیا امریکنز اگر آج وہ ساری ڈیٹیلز ریلیز کر دیں جس کے اوپر جے ڈی وینس نے مودی صاحب سے بات کی اور پھر روبیو نے جے شنکر سے بات کی, اگر آج امریکنز وہ چیزیں ریلیز کر دیں, وہ وائس ریلیز کر دیں,
تو کیا عزت رہ جائے بھارت کی. اور ابھی جھوٹ پہ جھوٹ یہ ہے کہ وکرم مشری ان کے فارن سیکرٹری پرسوں اپنی پارلیمنٹ کو بھی کہہ کے آئے ہیں کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی نریندر مودی اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا ساکھ بچانا چاہتے ہیں, وہ ساکھ جو بچ نہیں پائی. دیکھیں ڈپلومیٹکلی بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ان کو, کیونکہ ان کا اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں دنیا میں کسی پلیئر کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر ضرورت پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد ملٹریلی جو ابھی دنیا نے پھر لکھا کہ ان کے جہاز گرے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے, اور ہم بھارت پہ بالکل اعتبار نہیں کر سکتے. ہم بھارت سے بات ضرور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا نے ایک رسپانسبل پلیئر دیکھا ہے, بھلے ایسکلیشن ہو, بھلے ان دا مڈل آف کانفلکٹ ہم لڑ رہے ہیں, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, اس کے باوجود ہم نے بڑے آرام سے تحمل سے دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. اور تحمل اور آرام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود تھی کہ ہم جب مرضی بھارت کو جب نقصان پہنچا سکتے تھے. بٹ اسٹل ہم انٹرنیشنل نارمز, ویلیوز, ایون کہ انٹرنیشنل لا آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر کو بھی ہم نے ذہن میں رکھ کے اور اس کے مطابق ہم نے جواب دیا. تو دنیا نے ہمارے کریکٹر کو جج کیا. جی ڈاکٹر صاحب, بٹ اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں, ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا, بھارت, نہ ان کے کوئی نارمز ہیں, نہ وہ کوئی وار کنونشنز مانتے ہیں, نہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن مان رہے ہیں, کسی باڈی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ٹیبل پر آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار انہوں نے مسترد کر دیا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان کی اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ پریکٹیکلی پاکستان کا اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ڈوزیئرز ہمارے پاس موجود ہیں, سفارتی کمیٹی ہم نے بنا دی ہے جس کے اوپر پانی پر بات ہوگی, مسئلہ کشمیر پر ہوگی, تجارت پر ہوگی اور دہشت گردی پر ہوگی. دیکھیں ایک تو ظاہری بات ہے پاکستان یہ کرے گا کہ جو بھی بھارت کی پراکسیز پاکستان میں حملہ کرتی ہیں, کل وزیر اعظم آفس سے جو پریس ریلیز آئی کہ انہیں فتنہ الہندوستان کہا جائے گا. یہ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ان کو کنٹینیوسلی اس میں فریم کرنا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب اور ان کی ٹیم جا رہی ہے, جو اور باقی سے ہمارے آنریبل لوگ ساتھ جا رہے ہیں سارے, میں سمجھتا ہوں وہ ان کو ڈوسیئرز ان کے پاس ہوں گے. وہ جب دنیا کے پاس جائیں گے تو وہ دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت نے بغیر ثبوت کے حملہ کیا. اور ابھی بھی اگر ان کے کوئی ڈیلیگیٹس دنیا میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت موجود کوئی نہیں ہے, وہ صرف جا ہی رہے ہیں. یہ کام تو ان کو اگر انہوں نے حملہ کرنا ہی تھا تو وہ پہلے بتاتے دنیا کو, جی ہم نے حملہ کرنا ہے, دیکھیں ہم نے تو آپ کو ثبوت دیے تھے. نہ پہلے ثبوت دیے, نہ حملہ کرنے کے بعد ثبوت دیے, ابھی ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. یہ ڈیلیگیشن نریندر مودی صاحب اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اکیلا جنگوسٹک نہیں ہوں, میرے ساتھ میری پارلیمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. پارلیمنٹ مجبور ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو نریندر مودی کہے گا دیکھو میرے ساتھ نہیں دے رہے. سو ہمیں ایک تو سفارتی طور پہ یہ جو ابھی جو بلاول صاحب اور ان کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اور کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جتنی بھی دہشت گرد جماعتیں جو پراکسیز کام کر رہی ہیں, بھارت ان کو فائنینس کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, پیسے بیچتا ہے. اور جو اجیت دوول صاحب کی ڈیفینسو آفینس کی ڈاکٹرن ہے کہ یہ پراکسیز کو سپورٹ کرو, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو. اچھا ان کی ڈاکٹرن ہے کبھی پراکسیز کے ذریعے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, کبھی کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے کرنا ہے. پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنیا نے ہمارے کریکٹر کو سمجھا ہے. سو ہمیں اس کو بس دنیا کو ایکسپلین کرتے رہنا کنٹینیوسلی. کوئی گلوبل لیڈر آئے اس پریس کانفرنس میں, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کوئی ہمارا ڈیلیگیشن باہر جائے تو اس کو ہمارے لوگوں کو چاہیے وہاں پہ یہ بات کریں. اس بات کو مس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ کال انڈیا a country that basically which is a rogue nation, جو جب جس کا دل کرتا ہے وہ بلنگ کرتا ہے. آپ نے روگ نیشن کی بات کی, اور اب ظاہر ہے ان کا فرسٹریشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے, دریاؤں کو بطور ہتھیار بھی استعمال کرنے کی روش اپنا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے, کتنا الارمنگ ہے یہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا ایک چیز کو تو ہمارے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سفارتی سطح پہ اٹھاتے ہیں. پہلے ہم اس کو پہلے سیاسی طور پہ اٹھاتے ہیں. جیسے آسم صاحب بات کر رہے ہیں UN کے اندر, ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے, اس سال بھی اور اگلے سال بھی. سے دنیا ہماری بات کو وزن دیتی ہے جب بھی ہم کو اجلاس بلاتے ہیں یا جب بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے دنیا کو سینسٹائز کرنا, اینڈ دین ہمارے پاس طاقت بھی موجود ہے. صرف ہم سینسٹائز نہیں کرتے, ہم کوئی غزہ کی نہیں ہے, ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی چڑھ دوڑے گا اور ہم جواب نہیں دیں گے. اور بھارت نے دیکھ لیا اس ساری پوزیشن کو.
سو میں سمجھتا ہوں پہلے ایک رسپانسبل ملکوں کی طرح ہمیں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ دین جہاں پہ یوز آف فورس کرنا ہے وہ بھی، اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جس طرح چین، آذربائیجان، ترکی اور ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک مضبوط ڈپلومیٹک سپورٹ بھی موجود ہے جو دنیا کے سامنے دیکھ لی ہے. سو ہم وہ بھی اس کا بھی استعمال کریں گے، اپنی طاقت کا بھی استعمال کریں گے، پوری جسے یوز آف فل جس نیشنل پارک کہتے ہیں نا، ہم یوز آف کمپلیٹ نیشنل پارک کریں گے. اور یہ جو انڈیا جو بھی پلاننگ کر رہا ہے، آپ دیکھیں نریندر مودی صاحب کیا کریں، اب عزت بھی تو بچانی ہے، اس نے تو عزت بچانے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور شرارتیں یس ڈاکٹر شریما صاحب، بٹ وی وڈ ناٹ الاؤ کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہمارے یہاں پر معصوم جانوں کو شہید کرے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ دا فیکٹ دیٹ دا انڈین میڈیا از ناؤ سیلیبریٹنگ اٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن آپ بات کر رہے تھے ان کی سیلیبریٹیز کی، اور جس ملک میں سیلیبریٹیز کو یہ لگے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں کاکروچز اور انسیکٹس رہتے ہیں، ان کی فاشزم چیک کریں، ان کے سر پہ ہندوتوا کا بخار چیک کریں کہ ان کے لیے ہم انسان ہی نہیں ہے نا. تو کنگنا رن آؤٹ کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ دیکھیں، نہ آپ کی دال گلی بالی ووڈ میں، نہ آپ کی دال گلی سیاست میں، ماڈلنگ میں آپ کی دال نہیں گلی. اب اس طرح کے بیانات دے کر آپ صرف اپنا ظرف دکھا رہی ہیں اور سستی شہرت محض حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ آپ نہ کریں. فیل ہو چکی ہیں آپ. اور یہ مائنڈ سیٹ، ویسے اس مائنڈ سیٹ کو وہاں اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ان کی گورنمنٹ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہے، اور جو سین وائسز ہیں انہیں دبا دیا جاتا ہے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ انڈیا سے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بھی گر سکتے ہیں. اب بات کریں گے ہم کہ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بیجنگ میں موجود ہیں. ایک بڑا اہم وہاں پر بیٹھک کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا گیا ہے. اب اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ یہ بتاتے ہیں کہ تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق ہوا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہاں پر پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. سو بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات اچھی رہی، جبکہ چھٹا سہ افریقی وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا. تو یہ کابل اور افغانستان کے لیے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر سی پیک کو وہاں تک بڑھا دیا جاتا ہے تو بہت سارے ترقی کے راستے ان کے لیے کھل سکتے ہیں. تو اب یہ افغانستان میں بیٹھی گورنمنٹ کو سوچنا ہے کہ ان کے لیے بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے کس سائیڈ کو چوز کرنا ہے. اینڈ دین اگین پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز جو ہیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. چلیں جی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ اچھی باتیں بھی آپ کو بتا دیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں گاڑی مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بھی ہو، تھوڑی سستی بھی ہو، کیونکہ گاڑیوں کے جو پرائس ہیں وہ بہت اوپر چلے گئے تھے. بھائی ایک ٹائم تھا، معذرت کے ساتھ میں آپ کو کٹ کروں، ایک ٹائم تھا کہ 25-30 لاکھ کے اندر ایک اچھی سیڈان گاڑی آ جایا کرتی تھی اور ایک مڈل کلاس فیملی اس گاڑی کو افورڈ کر سکتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 25-30 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیا ہی لے سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں گاڑی آتی ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہی نا کمپنیز کا، لیکن سب کو پتا ہو گیا ہے کہ بھائی کون سی گاڑی آ رہی ہے. وہ مطلب گاڑی دیکھیں اور آپ اس کی ورتھ دیکھیں تو آپ سوچتے ہیں یار. تو لیکن ایک خبر جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک سوال ہے کہ کیا اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے تو کیا گاڑیاں سستی ہونے والی ہیں؟ کیونکہ نئے مالی سال کے بجٹ میں پرانی گاڑیوں کی جو درآمد سے متعلق پالیسی ہے اس میں کافی تبدیلیاں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان اب جو یوز یا استعمال شدہ گاڑیاں ہیں ان کی درآمد پر عائد پابندی ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. اب پرانی گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح نئی گاڑیوں سے اگر ہم ایک کمپیریزن کریں تو وہ 40% زیادہ رکھی جائے گی. اب آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ آٹو سیکٹر میں جو یہ کہتے ہیں نا کمپٹیشن بڑھانے کے لیے تجارتی رکاوٹیں ختم کی جائیں، خاص طور پر پرانی گاڑیوں کی درآمد کو آسان بنایا جائے. اچھا، دوسری جانب شرح سود میں کمی اور معاشی حالات بہتر ہونے سے گاڑیوں کی فروخت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. جولائی سے اپریل تک 1,11,464 گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں. کیا بات ہے. اچھا مطلب اگر گاڑیاں مہنگی بھی، ہمیں لگ رہا ہے گاڑیاں مہنگی لیکن بھائی فروخت میں اضافہ بھی ہوا ہے. اچھا ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اب آئی ایم ایف نے یہ بات تو کہی ہے، الاؤ کر دیا ہے پابندیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں تو کیا اس طرح کا پروپوزل بجٹ میں آ سکتا ہے اور کیا آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب تو بھائی
الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی ہیں, سو بہت کچھ ہو رہا ہے. سو ہم ابھی تک کہاں ہیں, ہم کہاں پر ہیں, یہ ساری باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آٹو موبائل ایکسپرٹ سنیل منچ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سنیل بھائی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. سنیل بھائی, آپ تو ہر بجٹ سے پہلے آپ یہ سوال سنتے ہوں گے کہ گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. عموماً آپ کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہی. آج کوئی اچھی خبر سنا دیں. آج بھی خبر اچھی نہیں ہے, ایسا ہی ہے کہ میرا نہیں خیال کچھ ہو رہا ہے. اور آج کل جتنا ارد گرد شور میں چاہے, وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بچے سے اس کی والدہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کا رزلٹ کیا آیا ہے, وہ کہتا ہے جی میرا دوست فیل ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں دوسرے دوست کا کیا بنا, وہ آپ کا رزلٹ کیا ہے, وہ کہتا ہے دوسرا بھی فیل ہو گیا. وہ اس طرح جب 10 منٹ پوچھے تو اینڈ پہ وہ جو ہے نا بری خبر دیتا ہے کہ ہاں جی میں بھی فیل ہو گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے آپ ہمیں ایسی چیزوں میں گھمایا جاتا ہے. آپ ہر سال دیکھ لیں گاڑی سستی ہوگی اور کبھی نہیں ہوتی. اصل میں جو نیوز بیچ میں ہڈن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اوپر جو ہے نا پر لیٹر آف پیٹرول پہ جو لیوی ہے وہ 100 روپے فکس کر دی گئی ہے. کاربن ٹیکس لگ رہا ہے, وہ مین خبر ہے. وہ کوئی دیکھ نہیں رہا کہ آپ کی اور میری زندگی مشکل ہونے والی ہے. صرف ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جی IMF نے یہ کہہ دیا ہے کہ امپورٹڈ گاڑی کھول دو, امپورٹڈ گاڑی پہ ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر دو. تو ریگولیٹری ڈیوٹی چھوٹے انجن والی گاڑیوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے, وہ پرتعیش گاڑیاں جو بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر پراڈو سڑکوں پہ پھرتی ہیں اس پہ ہے. اور اگر اس پہ RD کم ہو بھی جائے گی تو مجھے آپ کو یا عوام کو جو ٹی وی دیکھ رہی کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی گڈ نیوز ان بجٹ ان دیٹ سینس. بس وہ ہر کوئی پہلے سے پہلے خبر بریک کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ جی امپورٹڈ گاڑی سستی ہو گئی اور لوکل گاڑی بھی 20 لاکھ سستی ہو جائے گی. تو لوکل گاڑی پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. پرانی گاڑیوں پر 40% زائد ٹیکس عائد ہونے سے قیمت پر کیا اثر پڑے گا, یہ والی خبریں بھی آ رہی ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ دو چیزوں کو کنفیوز کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوکل گاڑی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. امپورٹڈ گاڑی پہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پروٹیکشن لگائی ہوئی ہے, اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو فری ٹریڈ یہ کہتی ہے کہ آپ ڈیوٹی کم کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم کریں گے کم, ہم لیکن 5 ایئر پلان ہے, ہم 5 سال میں اس کو اسٹیپ وائز جس کو تدریج کہتے ہیں کم کریں گے. ابھی یہ نہیں پتا کہ ہر سال کتنے % RD کم ہونی ہے. اینڈ اگین آئی ریپیٹ, وہ RD کم ہونے سے مجھے آپ کو عام عوام کی گاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس گاڑی کے اوپر RD لگی ہوئی جو پہلی بڑی پرتعیش گاڑی ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایڈیشنل ڈیوٹی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی جو گاڑی امپورٹ کرنے کی فیسلٹی ہے وہ صرف سمندر پار پاکستانیوں کے, میں اور آپ ایک ریگولر پاکستانی گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے یوزڈ, صرف نیو کر سکتے ہیں. تو نیو گاڑی کے لیے انہوں نے کہا جی آپ کمرشل امپورٹ کھول دیں. جب آپ کمرشل امپورٹ کھولیں گے تو ہر بندہ جاپان سے یوز گاڑی منگا سکتا ہے, کوئی بھی, آپ بھی, میں بھی, جو بھی. اس سے یہ ہوگا کہ لوکل انڈسٹری کو کمپٹیشن ملے گا. تو لوکل انڈسٹری والے جو ہیں ان کو جب آپ نے 2016-21 میں آٹو پالیسی دیا, آپ نے ان کو بتایا تھا کہ جی ہم امپورٹڈ گاڑیاں جن کی کوالٹی کا کچھ نہیں پتا, ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. اب آپ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ جانے لگے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کھول دیں, بٹ ان پہ اوپر ایڈیشنل 40% ڈیوٹی لگا دیں. تو وہ بھی کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. اگر وہ کھل بھی جائیں گی تو اس پہ بھی ڈیوٹی زیادہ ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی نیوز جو آ رہی ہے کہ جی پرائسز کم ہوں گی, ایسا کچھ ہوگا. اچھا سنیل بھائی, ایک ٹائم تھا پاکستان میں ہم نے یہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ گاڑیوں کو ایز این ایسٹ خریدتے تھے, ایسٹ کے طور پر گاڑی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایز ایسٹ کے طور پر گاڑیوں کو خریدتے تھے. اس کے بعد پھر حالات ایسے بدلے کہ اپنے استعمال کے لیے بھی اگر گاڑی لے لی جائے تو وہ بھی بڑی بات تھی. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ درمیان سے, اور اس کے بعد ریسنٹلی بھی 10-15 لاکھ کچھ کمپنیز نے گاڑیوں کے پرائسز ریورس بھی کیے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں بڑی اچھی چیز ہے. کمپٹیشن جو ہے نا دیٹ ڈرائیوز مارکیٹ ٹو اٹس بیسٹ آؤٹ کم. اب آٹو پالیسی جو 2016 میں آئی, اس سے پہلے آپ ہر روز یہی کرتے تھے جو ابھی کر رہے ہیں کہ جی ہم 4 سال کی امپورٹ کھول دیں, 5 سال کی کھول دیں, کمرشل کھول دیں, RD کم کر دیں, ڈیوٹی کم کر دیں, جسٹ ٹو تھریٹن دا لوکل مینوفیکچرر. اور وہ کہیں نہیں پہنچے. 16 کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم کمپریہنسو آٹو پالیسی لائے ہیں, یہ رول آف گیم ہوں گے, اس پہ آپ گاڑیاں جو ہے بنائیں گے. 5 سال میں اگر آپ گاڑی پاکستان کے اندر لوکلائز نہیں کریں گے, آپ کو گاڑی مہنگی پڑے گی. اور اس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ 13 کمپنیاں پاکستان میں آئیں, ہیلتھی کمپٹیشن ہوا. کسٹمر کو جہاں پہ سیٹ بیلٹ نہیں ملتی تھی, جہاں پہ آپ کو ایئر بیگ نہیں ملتے تھے, وہاں پہ آپ کو ہر گاڑی میں پینورامک روف, ایئر بیگ ناؤ جسٹ اسٹینڈرڈ ہے. اور کمپٹیشن کا یہ حال ہے کہ آپ نے بولا 18.5 لاکھ روپے ایک مہینے کے اندر ایک گاڑی کی پرائس کم ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف کمپٹیشن. اٹس اے گڈ ہیلتھی کمپٹیشن, جس کو آپ انگریزی میں بلڈ بات بھی کہتے ہیں. ڈفرنٹ کمپنیاں آپس میں لڑ رہی ہیں اور پروڈکٹس کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, وچ از ویری گڈ فار کنزیومر. ایسے موقع پہ اگر آپ پھر امپورٹڈ گاڑی کھولیں گے اور ان کو پھر کہیں گے, موقع دے دیں گے, یہ کہیں گے جی آپ نے ہمیں جو ہے کھیلنے نہیں دیا مارکیٹ میں اور صحیح نہیں کرنے دیا, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے رائٹ ٹائم. اینڈ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر اس کو لوگوں کے لیے گاڑی سستی کرنی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو نئی گاڑی پاکستان میں بنتی ہے اس میں اراؤنڈ 50% جو ہے وہ ٹیکس ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس کا پورشن کم کر کے آپ کے اور میرے لیے عوام کے لیے گاڑی سستی کر سکتی ہے اگر اصل میں ویل ہو تو.
تو سنیل یہ بتائیں نا, ابھی بھی اگر چھوٹی گاڑی کی ہم بات کریں تو وہ بھی 30 لاکھ یا اس سے اوپر میں ہی مل رہی ہے, تو یہ تو ابھی بھی افورڈیبل نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے. تو یہ جس کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں, جو ہیلدی کمپٹیشن ہے جس کی وجہ سے پرائس نیچے بھی آئیں, یہ مزید بھی نیچے ہوں گے یا بس اس سے آگے ہی پھر معاملہ جائے گا؟ اگر حکومتی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگر کمپیرزن کریں تو ایپل ٹو ایپل کمپیرزن ہونا چاہیے. جو لوکل 660 سی سی گاڑی ہے, آپ اس کی پرائس کو کمپیئر کر لیں 3 سال پرانی امپورٹڈ 660 سی سی گاڑی, سیم برانڈ سیم ماڈل. ہم سوزوکی آلٹو کی بات کر لیتے ہیں, تو سوزوکی آلٹو لوکل اگر آپ کو 30 لاکھ روپے کی مل رہی ہے 0 میٹر, امپورٹڈ 3 سال پرانی, جس کی ایکسیڈنٹ ہونے کی گارنٹی نہیں ہے, جس کی مائلیج کی گارنٹی نہیں ہے, وہ آپ کو کم از کم 35 لاکھ کی ملتی ہے. تو دیکھیں لوکلائزیشن کے ثمرات تو آ رہے ہیں نا. 5 لاکھ سستی, وچ 30 لاکھ کی گاڑی پہ تقریباً 1/6 تو کاسٹ سستی مل رہی ہے آپ کو. اور بھی بہتر ہوگی اگر آپ اس انڈسٹری کو چلنے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کو اس طرح کے بہانے دیں گے کہ جی ہم نے امپورٹ کھول دی تھی, پھر وہ کہیں گے جی ہم تو کچھ کر نہیں سکے, تو پھر جس طرح ہم 1992 سے لے کے 2016 تک یہ سیسو کھیلتے رہے, یہ ساری عمر کھیلتے رہیں گے. تو آئی تھنک اگین کمپٹیشن جو ہے وہ چیزوں کو بیسٹ پہ لے کے آئے گا, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بٹ امپورٹ ہونے میں آر ڈی والی گاڑی, آر ڈی کم ہونے سے بھی 660 سی سی کو فرق نہیں پڑے گا, بیکاز اس پہ آلریڈی آر ڈی کوئی نہیں ہے. تو عوام کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے بجٹ میں, سوائے اس کے کہ آپ اور میں تیار ہو جائیں ہر لیٹر آف پیٹرول کے اوپر ایکسٹرا فیول لیوی دینے کے لیے, کاربن ٹیکس دینے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سنیل مان صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. اور جناب یہ آپ نے ساری گفتگو سن لی تھی, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. چلے ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور جس طرح ہم نے آپ کو گزشتہ کچھ دنوں پہلے یہ خبر بھی دی تھی کہ پاکستان میں حج آپریشن جو ہے وہ ریزیوم ہو گیا ہے, اور عازمین حج کی جو ہے وہ فلائٹس رواں دواں ہیں, جا رہی ہیں. سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس سال حج کے لیے 1000 فلسطینی عازمین حج کی میزبانی کا اعلان کیا ہے. یعنی 1000 فلسطینی حج جو ہے وہ شاہ سلمان کے ذاتی خرچ پر حج کریں گے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ اقدام اسرائیلی جارحیت کے دوران شہید یا زخمی ہونے والے فلسطینیوں کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے طور پر کیا گیا ہے. اور سعودی وزارت کے مطابق فلسطینی عازمین کو ان کے وطن سے روانگی سے لے کر واپسی تک تمام تر سفری, رہائشی اور عبادتی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. کیا بات ہے. یہ بڑا زبردست فیصلہ ہوا ہے اس ساری صورتحال میں, اور ظاہر ہے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں تو یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ فلسطین کے حالات بھی بہتر ہوں گے آنے والے وقتوں میں. تو اب جب ہم بات یہ کر رہے ہیں تو حج کی ادائیگی کے لیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں, بہت سارے لوگ مختلف کہتے ہیں نا طریقے اپناتے ہیں, مینز آف ٹرانسپورٹیشن اپناتے ہیں. سو حج کی ادائیگی کے لیے بیلجیم کا ایک نوجوان ہے, انہوں نے 4500 کلومیٹر سائیکل پر سفر کیا ہے, اور یہ پھر سعودی عرب پہنچے ہیں. رمضان کے بابرکت مہینے میں جب لوگ عبادت میں مصروف تھے, تب بیلجیم کے 26 سالہ نوجوان, ان کا نام ہے انس الرزاقی, انہوں نے ایک منفرد اور عظیم سفر کا آغاز کیا. یعنی کہ سوچے رمضان سے سفر شروع ہوا اور سائیکل پر مکہ مکرمہ تک کا 4500 کلومیٹر کا طویل سفر حج کی ادائیگی کے لیے کیا ہے. سو کہتے ہیں نا بس جذبہ ہو تو پھر آپ کسی بھی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں. وہ اپنے سفر کے دوران آسٹریا گئے, اٹلی گئے, بوسنیا گئے, اور دیگر ممالک سے گزرتے ہوئے سعودی عرب پہنچے ہیں. تو کیا جرنی, واٹ اے جرنی. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. تو یہ کیا جذبہ ہے, کیا عزم ہے, ماشاءاللہ. اللہ اس کو قبول فرمائے ان کی اس. اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا ویسے پرانے وقتوں کی بات کریں تو لوگ اسی طریقے سے بڑا طویل سفر کرتے ہیں. کتنی خوشی خوشی اپنا سفر کر رہے ہیں. اچھا ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کشتیوں میں پانی سے سفر کر کے, اور اس سے پہلے اونٹوں پر سفر کر کے, تو بڑے طویل سفر ہوتے تھے, اور بڑے بڑے راستوں سے گزرتے ہوئے پھر وہ کی مقدس فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے تھے. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب سنس عید قربان نزدیک ہے اور جانوروں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ گھروں میں جاری ہے, 2-3 چیزیں. ایک تو جب کراچی میں ٹرینڈ ہے کہ جانور کو اتارتے ہیں بلڈنگ کے اوپر سے, کرین سے, ایک تو اس میں احتیاط کریے گا. ہم ہر سال اس میں حادثات دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب خیر رکھے, لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ جانوروں کو نیچے اتارے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب جانور آپ لے کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ اچھا جانور لے کے آتے ہیں, تو میں نے
کل پرسوں بھی یہ چیز دیکھی تھی, اس کے آس پاس جانور کے آس پاس فائر ورکس ہو رہے ہوتے ہیں اور شور و غل ہو رہا ہوتا ہے اور ڈھول بج رہا ہوتا ہے اور لائٹیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں. آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, بٹ دین اگین جانور جو ہے نا وہ اس چیز سے بہت گھبرا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جانور بھاگ جاتا ہے یا وہ گاڑی سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو صفائی کا تو خیال آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ نے پرومس بھی کیا ہے ہمارے ساتھ. بالکل. چلیں جی, تو یہ بہت ساری نصیحتیں ہمارے شو سے آپ کو ہو گئی, آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں اور باخبر سویرا میں ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے 9:03 پر. اگر آپ روایتی سیریس خبروں سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ باخبر سویرا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. روز صبح 9:03 پر ARY نیوز دیکھا کریں اور آپ کو ایک فن پیکٹ تصدیق شدہ خبروں والا پروگرام دیکھنے کو ملے گا. بالکل, اور حقائق سے بھرپور فیکٹس کے ساتھ. تو اس وقت ایک میرے پاس خبر ہے, وہ شیئر کر لیتے ہیں. اپڈیٹ ہے ہیں بھارت کے اندر جو یہ سوال جو ہے وہ پٹ آن کر رہے ہیں. چلے جی, ہم بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں ایک شاندار ایونٹ چل رہا ہے جو کہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے ہر روز. بٹ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی, جس کا کیا شاندار دوبارہ سے کل کیا ہوا. کل کوئٹہ نے اسلام آباد کو ہرایا اور اسلام آباد جو ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوالیفائر راؤنڈ تھا تو اسلام آباد یونائٹیڈ اب کوالیفائی نہیں کر سکا. کوئٹہ گلیڈیٹر نے کوالیفائی کر لیا ہے فائنل کے لیے. تو ہوا یہ کہ پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 210 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی جو ٹیم ہے وہ صرف 20ویں اوور میں ہم نے دیکھا 179 رنز پر ڈھیر ہو گئے. یوں 30 رن سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اسلام آباد جس کا سٹارٹ بہت اچھا تھا, ایک ٹائم تھا کہ کوئی بھی میچ اسلام آباد کی ٹیم ہار نہیں رہی تھی اور بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی. پھر ان کی جو جیت کا تسلسل ہے وہ ٹوٹا اور آج آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ نے یہ ایک فیصلہ کن جیت حاصل کی. اب کوئٹہ تو فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی کیا کوئٹہ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے کے پہلے کوالیفائر میں اب جیسا کہ صدف نے آپ کو بتایا, کوئٹہ نے اسلام آباد کو 30 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے ٹکٹ حاصل کر لیا ہے. فاتح ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز بھی بنائے اور 113 پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد چندی اور فہیم اشرف نے چھٹی وکٹ کے لیے 95 رن کی شراکت داری بنائی. وکٹ کیپر بیٹر نے چندی کی بات ہو رہی ہے 48 اور فہیم نے 45. فن ایلن کی بات کی جائے, انہوں نے 41 جو ہے وہ رن سکور کیا. آپ کو ذرا دکھاتے ہیں ان کی بیٹنگ ایک دفعہ. دیکھا جی یہاں پر کیا صورتحال رہی. اب ذرا اسلام آباد کی ہم بیٹنگ دکھاتے ہیں کیونکہ 210 رنز کا انہیں ہدف ملا تھا. اس کے تعاقب میں ہوا کیا, اسلام آباد کی ٹیم 179 رنز تک محدود رہی. صاحبزادہ فرحان جو اوور آل بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے, انہوں نے 52, سلمان آغا نے 44 اور ڈان روشن نے 35 رنز بنائے. سو کوئٹہ کے عثمان طارق نے 3 جبکہ محمد عامر, فہیم اشرف, محمد وسیم نے 2 وکٹیں حاصل کی. دیکھ لیتے ہیں کیسی بیٹنگ رہی. ہوگا کہ آج ایلیمینیٹر روایتی حریفوں کا میچ ہوگا جی. ایلیمینیٹر میں لاہور اور کراچی مد مقابل ہوں گے. راؤنڈ میچز میں لاہور نے کراچی کو اور دوسرے ٹاکرے میں کراچی نے لاہور کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دی تھی. ایف آئی ریمبر آج کا میچ ہارنے والی ٹیم کا سفر ختم ہو جائے گا اور جیتنے والی ٹیم دوسرے کوالیفائر میں 23 مئی کو اسلام آباد کا سامنا کرے گی جس میں فائنل کی دوسری ٹیم کا فیصلہ ہوگا. یعنی کہ اسلام آباد کے پاس ایک اور چانس ہے. لیکن آج کراچی والوں سن لو, آج جو ٹیم ہار جائے گی تو پھر بس وہ پھر کوالیفائی نہیں کر سکے گی. تو یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ روایتی حریف مانے جاتے ہیں لاہور اور کراچی, تو اس میں کیا صورتحال رہے گی. اب ایونٹ کا جو میگا فائنل ہے وہ 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. سو اب بس فائنل تیاریاں ہو رہی ہیں. سو دیکھتے ہیں جی آج کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. اور کراچی کی بات کریں تو کبھی وہ بڑا اچھا گیم کھیل لیتے ہیں لیکن پھر ایک میچ ایسا کھیلتے ہیں اور ایسے ہارتے ہیں کہ پھر خدشہ ہی شروع ہو جاتا ہے. 25 مئی کو چلیں ویسے فائنل دیکھنے. ہاں چلیں, کیوں نہیں, امیجنیشن میں جا سکتے ہیں, وائی ناٹ, خیالی دنیا میں. چلیں جی, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ ہمیں موسم کا فیڈ بیک نہیں دے رہے. جب ہم آپ سے موسم کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ بتایا کریں کہ آپ لوگ کس کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کون کون سے علاقے سے آپ باخبر سویرا دیکھتے ہیں اور وہاں پر کیا کیا موسم ہوتا ہے. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا فیڈ بیک اپڈیٹ کیا کریں ہمیں.
जहां पर हमें देखें। अब भाई अब मसला ये है कि वो लोग इतने मसाइल में घिरे हुए हैं, इतनी महंगाई है, ये कुछ है, तो फीडबैक भी आपको बताएं और मौसम का हाल, वो मौसम से ही तंग है फिर वो आपको मौसम का हाल बताएं। चले ना मौसम का हाल बताएं, दिल का ही हाल बताएं। दिल का हाल क्या बता रहे हैं खवातीन? मैं बताती हूँ क्या बता रही हैं खवातीन। बता रही हैं कि कपड़े महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए। ये बात तो मैं पता नहीं कब कितने सालों से बता रही हूँ, तो अब इसकी गूंज जो है वो असेंबली में आ गई है। सो ये सिर्फ आप हर घर का मसला नहीं, मुझे छींक आते आते रुक गई, तो ये हर घर का मसला नहीं रहा, अब ये मामला बहुत ही अहम हो गया है। इसकी बाज़गश्त कहाँ पहुंची? कौमी असेंबली में। कौमी असेंबली में जिक्र हो रहा है जहां पर अरकान की तनख्वाहें अभी बढ़ी हैं, पंजाब असेंबली में बढ़ी और फिर हमने देखा कौमी असेंबली में बढ़ी, वो भी ये कह रहे हैं। तो ईवान के इजलास में वक्फा सवालात हुए, इस दौरान जो कौमी असेंबली की रुकन है शगुफ्ता जमानी, उन्होंने खवातीन के महंगे कपड़ों का मामला उठाया। और उन्होंने कहा कि ब्रांड्स के नाम पर लोकल टेक्सटाइल ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। जो लेडीज सूट 7,000 से 8,000 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत 20,000 रुपए है। और उन पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? सवाल तो उनका बहुत ही वैलिड है, बल्कि मैं कह रही हूँ 15-20 कम, इससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं और बाज लोगों के लिए तो 8-10 हज़ार भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब हुआ क्या? इस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी तिजारत है जुल्फिकार अली भट्टी, उन्होंने कहा कि लोकल मार्केट और रिटेल मार्केट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ने से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सो ये अब मसाइल हैं, अब इसका जवाब आया नहीं। वैसे मैं तो ये खबर सुन के बड़ा सरप्राइज हूँ, मतलब वाकई आप खवातीन के जो सूट हैं वो उनकी कीमतें इंक्रीज हो रही हैं। हाँ, आपको अभी नहीं दिलाने पड़ रहे हैं ना किसी को कपड़े। जब ऐसी सूरत हाल बनेगी तो आपको लग पता जाना है कि ईद पर आपको 3 ड्रेस दिलवाने होंगे, तो जिसमें ट्राउजर का अलग पैसे होंगे, शर्ट के अलग होंगे, दुपट्टे के अलग होंगे जी, और फिर अगर डाई शाई करवाना पड़े उसका एक अलग झंझट। हाँ, ये भी मैंने सुना। साथ मैचिंग की सैंडल चाहिए होंगी, सारी चीजें हैं। तो ये बात सोचें कि महंगाई की ये गूंज कहाँ तक पहुंची है। शुक्र है किसी ने खवातीन का ये मसला हाईलाइट किया, और आपकी जो इंडस्ट्री चल रही है वो खवातीन की वजह से चल रही है। उनके नित नए लॉन के ड्रेस आते हैं, फैशन के ड्रेस आते हैं, लेकिन वो इतने महंगे हो गए, आउट ऑफ रीच हो गए कि भाई आप कपड़े बना रहे हैं या आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। क्या बात है भाई, मैं तो सरप्राइज हूँ, इस मेरे इल्म में नहीं थी ये खबर, क्योंकि जाहिर सी बात है वजूहात आपने जानी। अच्छा, बात मैंने आपसे जहां से शुरू की थी, मौसम की बात से मैंने बात शुरू की थी। जी देखिए, मौसम ना अंगड़ाई नहीं ले रहा और मुझे इससे बड़ी बेचैनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मौसम अब बस चेंज हो जाए ना, बस गर्मी बहुत अंगड़ाई लेगा तो चेंज होगा। हाँ ना, तो अब हो क्या रहा है कराची में, चले एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम कराची वाले वैसे बड़ा मौसम को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि कराची में गर्मी है, बहुत ज्यादा है, हीट वेव्स हैं, बट शाम में कुछ हद तक ठंडी है। अगर मैं आपको लाहौर की बात बताऊं, लाहौर में और जनूबी पंजाब वाली साइड पे भाई इतनी गर्मी है और शाम को हवा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब उस साइड पर हवा नहीं चलती, जो हम प्रिविलेज्ड हैं कि यहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं और हमारा मौसम बेहतर हो जाता है शाम के टाइम। वहां पर हवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां की गर्मी बिल्कुल ऐसे मतलब वो महसूस होती है। यस, लू और हब्स का आलम, बिल्कुल। अच्छा, कराची में वैसे ह्यूमिडिटी आएगी ना अभी? ह्यूमिडिटी तो यहाँ बहुत होती है और वो बस मुझे पता चल जाता है, आपकी स्किन और आपके बाल जिस तरह से हो जाते हैं तो वो सब पता चल जाता है। लेकिन एक चीज बहुत है कि लोग गर्मी का तोड़ के लिए ना मशरूबात बहुत फोकस करते हैं, खास तौर पे कहते हैं ना जो हमें रिफ्रेशिंग जूस है वो मिल जाए। तो आजकल हम देख रहे हैं कि अब इस गर्मी के मौसम में हमें थोड़ा रिलीफ दे रहा है ये ठंडे मशरूबात, जिसमें फालसे का शरबत है, लस्सी बना के पी लेते हैं। लस्सी से बहुत जबरदस्त एक तो अच्छी नींद भी आती है और फिर आपको एक अच्छी रिफ्रेश भी महसूस होती है। नींबू पानी बड़ा शौक से लोग पीते हैं। तो क्या क्या ऐसे मशरूबात हैं और सख्त गर्मी में शहरी किन मशरूबात की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, ये हमें बता रही है कराची से रोहा फातिमा। समंदर किनारे बसा ये शहर कायद गर्मियों में सहरा से कम नहीं लगता। जूं दर्जा हरारत बढ़ता है, ठंडी मशरूबात के ठेलों पर रश भी बढ़ जाता है। मुझे डिफेंस जाना है तो मैं ये पी के थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता हूँ। गर्मी में ठंडक के लिए बेहतरीन चीज तासीर ठंडी होती है, इस वजह से पिया जाता है। शहरी कहते हैं मौसमी फलों के मशरूबात गर्मी को दूर भगाते हैं। गर्मी ज्यादा हो जाए तो इसको पी लेते, फिर गर्मी गायब हो जाती है। गर्मी होती है तो ये बंदा पी लेता है, फ्रेश हो जाता है। शरबत फरोश कहते हैं यहाँ गर्मी जोर पकड़ती है, वहाँ हमारा कारोबार चमक उठता है। गर्मी में तो ज्यादा चलता है, हम दिनों में तो लोग ये नहीं पीते हैं,
जितना गर्मी होता है उतना हमारा काम तेज होता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल गर्मी में इंसान को तरोताजा कर देता है। सख्त गर्मी में दिल को राहत देते ये मशरूबात न सिर्फ तपती गर्मी को सहने में मदद देते हैं बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करते हैं। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रुहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। तो जी गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी में आप सोचें आपको ठंडा ठंडा ग्लास एक अगर किसी शरबत का मिल जाए तो आपकी रूह तक उसकी तासीर जाती है, आपकी रूह भी ठंडी हो जाती है। यस, तो ये मशरूबात जो भी हमने आपको दिखाए इसमें एक तो रह गया सत्तू। हाँ जी, अच्छा सत्तू की प्रेपरेशन कैसे होती है, सत्तू कैसे बनाया जाता है और वो सत्तू का जूस कैसे बनता है, ये हमें बता रहे हैं जी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद चौधरी। उनकी रिपोर्ट में जरा आप भी देखें। बहावलनगर समेत पंजाब भर में शदीद गर्म मौसम में रवायती सकाफती मशरूब सत्तू शरबत का इस्तेमाल सदियों से जारी है। अपने खास अज्जाए तरकीबी की बदौलत ये इंसानी जिस्म को फौरी ठंडक, तवानाई और राहत मुहैया करता है। गर्मी की शिद्दत और अपनी प्यास को कम करने के लिए बहावलनगर के शहरियों की बड़ी तादाद सड़क किनारे मौजूद शरबत सत्तू के ठेलों पर आकर ठंडे मीठे और खुश जायका सत्तू शरबत से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ पर देसी ड्रिंक के तौर पे हमारा ये सत्तू बहुत कारआमद चीज है। बहावलनगर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये सत्तू जो है मैदे के लिए बहुत मुफीद है और ये गर्मी का बहुत अच्छा तोड़ है। सत्तू का शरबत शदीद गर्मी में जिस्म को ठंडा रखने के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। शदीद गर्मी में ठंडा ठार सत्तू लाजवाब है। कैमरामैन जमील ज़ैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज बहावलनगर। अच्छा, वो एक कहावत भी है ना कि सत्तू पी के सोए रहे। मेरे ख्याल से सत्तू पीने के बाद नींद आती है। Have you ever tried? No, I've never tried सत्तू। चले वो हमारे जो है ना PCR से बता रहे हैं जिन्होंने हैवी होती है। हाँ, ट्राई किया। चले अब आवाम के लिए जरा कुछ खबरदार करने वाली खबर आ गई है। आप जरा होशियार खबरदार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें। जो खबर अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो ये है कि अब चालान नहीं होगा। फिर क्या होगा जी? चालान नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि चालान नहीं होगा, अब होगा क्या, अब गिरफ्तारी होगी डायरेक्ट। यानी कि अब बहुत हो गया। ये कहाँ पर हो रहा है? ये लाहौर में हो रहा है। सो लाहौर के ट्रैफिक कवानीन में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। सो 5 नए ऐसे कवानीन लाए गए हैं जो इंतहाई सख्त हैं। इसमें एक तो ये है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर अब चालान के बजाय बराए रास्त गिरफ्तार किया जाएगा या फिर FIR दर्ज हो जाएगी। अच्छा। अब वो जो लोग नाबालिग हैं यानी कि अंडर एज हैं, वो ड्राइवर अगर हैं, सो उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उनके वालिदैन भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो अब लापरवाह ड्राइविंग भी है, तेज रफ्तार, गैर जरूरी ओवरटेकिंग, खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग पर कोई अब रियायत नहीं होगी। चलें, बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी जान लेते हैं। बाबर, ये बताइएगा कि अब तो ये गिरफ्तारियां होंगी और चलान तो सुना है कि अब होगा ही नहीं, लाहौरियों का क्या रद्द अमल है इस कानून के ऊपर? देखिए जी, रद्द अमल क्या होना है, जो कि CTO लाहौर हैं डॉक्टर अतर वहीद, उन्होंने 6 रोज़ हो गए हैं एक कानून जो है ना उन्होंने नाफिज किया है कि जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेगा अब चालान नहीं होगा, अब डायरेक्ट FIR होगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि ये 6 रोज़ कबल एक डैम्पर जो है उसने जो स्कूल जाते हुए बच्चे उनको कुचल दिया था तेज़ रफ्तारी के बायस वन वे आते हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये इकदाम किया है। अब कल का वाक़या कि कल जो टीनेज बच्चे थे 16 साल की उम्र के, वो गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी उनसे बेकाबू हुई, तेज रफ्तारी के बायस गए और गाड़ी नहर में जा गिरी, जिसके बाद 3 दोस्त मौका पर ही जाँ बाक हो गए। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से CTO लाहौर ने ये इकदाम किए हैं। अब जो भी खिलाफ वर्जी करेगा, ट्रैफिक की बेल्ट नहीं बांधेगा, जब वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा, आगे तो वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपया जुर्माना किया जाता था, लेकिन शहरी बड़ी खुशी के साथ 2000 रुपया दे देते थे और चलान करवा लेते थे। लेकिन अब चालान नहीं करवाया होगा, अब उनको डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक 6 दिनों में तकरीबन 3400 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब इसके अलावा ये होगा कि इनका रिकॉर्ड जो है ना डिजिटल वो महफूज कर दिया जाएगा। उसके बाद जब भी ये नौकरी कोई कहीं इन्होंने सरकारी करनी होगी, जहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो रिकॉर्ड उनका मरतब होगा, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात पेश आएंगी। नहीं तो बाबर, अभी तक कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? बताए ना उन्होंने 34 के करीब 6 दिनों में जी 3400 के करीब जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जी 3400 के करीब गुज़श्ता 6 दिनों में, जब से ये कानून लागू हुआ है, जब से ये खिलाफ वर्जी की गिरफ्तारी के बाद क्या सजा क्या है, किस तरह केस आगे बढ़ रहा है, या मतलब या बेल हो रही है, बेल हो रही है, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल
جی بالکل ان کی بیل ہوتی ہے. صبح عدالت میں جاتے ہیں, وکیل کو ہائر کرتے ہیں, مچل کے دیتے ہیں, بیل ہوتی ہے, والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بیل کے بعد آتے ہیں اور ان کا ریکارڈ مرتب ہو جاتا ہے. سی آر سی میں ان کا ریکارڈ آ جاتا ہے, جو ایک ریکارڈ یافتہ یعنی کہ وہ کھلائے جاتے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی, اور وہ ایف آئی آر جو ہے ان کو کافی نقصان دیتی ہے, کیونکہ جب وہ جا کے بعد میں عدالت میں جا کے وہ جرمانہ دے کے وہ جو کیس ہے وہ تو ختم کر لیں گے, لیکن ریکارڈ ان کا بن گیا. جب ان کو سرکاری نوکری کرنی ہوگی, جب ان کو بیرون ملک جانے کے لیے اسٹڈی کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہوگا, تو ریکارڈ ان کا مرتب ہوگا جس سے نقصان ہوگا. اس لیے والدین کو چاہیے کہ والدین اپنے جو بچے ہیں ان کو, جو ٹین ایج بچے ہیں, کم عمر بچے ہیں, ان کو گاڑیاں نہ دیں, اور جو ہے نا ان سے بالکل والدین کو خیال کرنا چاہیے, اور یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. بہت شکریہ بابر خان, آپ نے اپڈیٹ کیا. اور جو ویکینڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے نوجوان ہولڑ بازی کرنے نکلتے ہیں, یا پھر تیز رفتاری کرتے ہیں, یا پھر ریسنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, اکثر لاہور میں نے دیکھا ہے, تو آپ لوگ ذرا محتاط ہو جائیں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ فرائیڈے کو پکڑے گئے تو پھر منڈے کو ہی بیل ہوگی, تو پھر 2 دن جو ہے وہ آپ کو بھائی. لیکن یہ بڑے ہی زیادہ سخت رولز بنا دیے گئے ہیں, تو یہ ذرا غور کریں کہ شہریوں سے رائے لے لیں کہ کیا جو ہے وہ صورتحال بن رہی ہے. تو آج جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بڑا اہم دن منایا جا رہا ہے, بایو ڈائیورسٹی ڈے کا دن منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد جو زمین ہے اس پر موجود جاندار اقسام کے تحفظ کو اجاگر کیا جائے. یعنی کہ ہمارے جو ہم پلانٹ کی بات کریں تو یہاں پر پلانٹس ہیں, یہاں پر جانور ہیں, اور یہاں پر انسیکٹس ہیں, جراثیم ہیں, ان کی بات کی جائے تو نہ صرف خوراک, ادویات, پانی اور ہوا کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, بلکہ انسان کی جو بقا ہے, یا جو ہم جسے ایکو بیلنس کہتے ہیں یا ایکو سسٹم کہتے ہیں, ماحولیاتی توازن کے ضامن بھی ہیں. تو پاکستان میں تیزی سے جو جنگلات ختم ہو رہے ہیں, کٹائی ہو رہی ہے درختوں کی, سبزہ کم ہو رہا ہے, یا نایاب جنگلی حیات جو ہیں ان کی جو لائف ہے وہ اس کہتے ہیں نا خطرے میں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بڑی تشویشناک حد تک پہنچ گئی ہیں. اب اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 1 ملین سے زائد جانوروں اور پودوں کی اقسام ایکسٹنکشن یعنی کہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے, جن میں وہ جاندار بھی شامل ہیں جو کہ زرعی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں پلانٹس بھی شامل ہیں, جس میں جانور بھی شامل ہیں. تو بھائی اگر یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہم جو ہے نا وہ اربنائزیشن اتنی تیزی سے کر رہے ہیں, اور ہم جنگل کاٹی جا رہے ہیں اور کنکریٹ بنائی جا رہے ہیں اس کے اوپر. چلیں اسی پر بات کر رہے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر صاحب. بہت شکریہ پرویز صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں یہ بتائیں, ذرا یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بایو ڈائیورسٹی ہے کیا, یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں جی, بایو ڈائیورسٹی یہ ہے کہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں دنیا میں, خواہ پلانٹس کی ہیں یا اینیملس کی ہیں, وہ ساری جو سی نا ان کی پریزرویشن جو سی نا مین چیز یہ ہے کہ ان کی پریزرویشن کس طرح کی جائے. ہو یہ رہا ہے کہ اس کو اتنے دنیا میں جو نا ہر سال جو سی نا بہت ساری 20 ہزاروں جو سی نا اسپیشیز وہ غائب ہو رہی ہیں, مطلب جو سی نا صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ اس کی پریزرویشن ہو, اور یہ جو سی اسپیشیز ہیں, خواہ لائف اسٹاک کی ہیں, خواہ اس کو کہتے ہیں پلانٹس کی ہیں, خواہ فش کی ہیں, جتنی اسپیشیز ہیں ان کی ہم مینٹین کر سکیں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو دیکھیں بہت ساری جو سی نا بیماریاں وہ بڑھیں گی. بہت ساری اسپیشیز اگر یہاں سے غائب ہو جائیں دنیا سے, اس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ وہ جو سی نا وہ بہت ساری بیماریوں کو جو سی نا ان کے اوپر وہ بیماری آتی ہے, اور وہ وہیں اس کو مینٹین کرتی ہیں بجائے کہ انسانوں کی طرف منتقل کریں. تو یہ بایو ڈائیورسٹی کا مین کانسیپٹ ہے جی. تو یہ جو پاکستان میں اسٹیپ لیے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ہم کہتے ہیں جی ہم درخت لگائیں گے, ماحول میں سبزہ اگائیں گے, اسی طریقے سے جو معدومیت ایکسٹنکٹ ہونے والے جانور ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا, یہ کافی اسٹیپ ہے یا بہت کچھ ہونا ہے جو پاکستان میں تاکہ ماحول کو اپنے بچایا جا سکے؟ دیکھیں جی, بہت زیادہ کچھ ہونا ہے اس کو کہتے ہیں. پاکستان کا جو سا یہ پلانٹ یا ٹری کور جو سا یہ 5% بھی نہیں ہے, حالانکہ ہم نے وہ بلین ٹری سونامی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, مینگرووز بھی کافی سارے لگائے ہیں. دنیا جو سے ترقی یافتہ ملک ہے وہاں 30% تک, انڈیا میں 30% کور ہے اس کو کہتے ہیں ٹریز کا. تو جتنے آپ کے اربن ایریاز یہ جو ہیٹ ویوز کے ساتھ آپ ابھی پروگرام کے اندر کر رہے ہیں جو سا نا ان کے ساتھ جو آپ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بنیادی طور پر درختوں سے ہی ہے کہ آپ جتنا درخت یا ویجیٹیشن جتنا کور آپ پرووائڈ کریں اتنی بایو ڈائیورسٹی جو ان سے انکریز ہوتی ہے.
تو اس سب کے لیے جو سی بنیادی چیز ہوگی جی وہ پانی ہوگا. پانی سب سے, جیسے ہم ابھی پچھلے ہفتے سے ہی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں شور مچ رہا ہے, بہت سارے لوگ ہمارے ہمسایہ ملک تو ہماری ٹریٹیاں بھی جو سی فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ جو پانی کا اچھی طرح کا استعمال ہے, اس کی ریسائکلنگ آپ کر آپ جتنی جو سی گرینری ہے, جتنی ویجیٹیشن ہے نا, زیادہ سے زیادہ جو سی نا وہ اپنے اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں لگائیں تاکہ آپ کی بایو ڈائیورسٹی بھی اس سے بڑھ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اسی طرف آیا تھا, ابھی جو ایکسٹنگوشیبل اسپیشیز ہیں پودوں کی اور جانوروں کی, ان کو بچانے کے لیے, ان کو پرزرو کرنے کے لیے انڈیویجول ذاتی طور پر عوام جو ہے وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ذاتی طور پر عوام جو سی نا وہ آرگینک کی طرف جائے, یہ کوشش کریں گے صرف جینیٹیکلی موڈیفائڈ نہ ہو, آپ پش کریں کہ جناب ہم جو سی نا جتنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سی نا حیات پیدا کی ہوئی ہے اس کو ہم نیچر کی مطابقت کے ساتھ جو سی نا آگے بڑھائیں گے, ہم ختم نہیں کریں گے. جیسے ہماری ابھی آپ کاؤز کی اسپیشیز دیکھ رہے ہیں, 8 یا 9 بریڈز ہیں پاکستان میں جو گائے کی جو سی نا اپنی ذاتی بریڈز ہیں جو یہاں کے ایریا کی ہیں. اسی طرح آم کی کوئی 300 ورائٹیز ہیں. یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے طور پر نا اس کو اجاگر کریں اور پبلک اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ جو سی نا یہ اسپیشیز ہمارے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے اور ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں یہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو اب آپ نے خود جنگلات کا بتایا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں آلریڈی پہلے ہی کم تھے اور کم ہو گئے. اب ہم مزید ایمرجنسی سٹیپ کون سے لے سکتے ہیں؟ ہنگامی بنیادوں پر کن ایریاز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, آپ وہ تھرو آؤٹ پاکستان ہے, ایگرو فارسٹری کو لیں, جو آپ کے ایگریکلچر کے ایریا ہیں جہاں پر پانی وافر ہے اس کو کور کریں جتنی جلد, جیسے چائنا کر رہا ہے, جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو کور کر لیں. جو شہر ہیں اس کے اندر ریکوائرمنٹ کر دیں کہ کوئی گھر اس کو ٹیکس کریں گھر کو, اگر اس کے پاس 4 یا 5 پودے نہیں ہیں, خواہ اس نے چھت پر لگائے ہیں, جس کے پاس زمین کم ہے وہ چھت کے اوپر لگائے, جس کو چھت کے اوپر نہیں لگا رہا اس کو نیچے لگائے, اس کے اوپر آپ ٹیکسیشن لے آئیں. فورس کریں لوگوں کو کہ جون سے نا جی اب یہ گرمی سے آپ کوئی اور طریقہ کار میرے نزدیک تو نہیں ہے جس سے آپ بچ سکیں. تو اس کو وائڈ اسپریڈ جیسے نیشنل جون سے نا اس کو کمٹمنٹ کر لیں, جیسے ہم نیشنل کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے جون سا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جو ایگروکولوجیکل زونز ہیں ہماری ان کے اندر کریں. چائنا نے سارے کا سارا اپنا ڈیزرٹ جون سا نا وہ کور کر دیا ہے, ہم نے ڈیزرٹس کو ٹوٹلی چھوڑا ہوا ہے. تو اگر نہیں کریں گے تو یہ جون سی نا جی یہ کلائمیٹ چینج جون سی ہمیں جون سا ہمارا بیڑا غرق کر دے گی. ہم موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں دنیا کے اندر پاکستان جون سا جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر ہمارے موجود تھے, اور انڈیویجولی بھی آپ کو کرنا ہے کام, اقدامات کرنے ہیں آپ کو, اور ایز اے گروپ آف انڈیویجولز بھی ہم نے اقدامات کرنے اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بہت کچھ ہونا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب جب ہم ماحولیات کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے چیلنجز ہیں. یہاں کے کچھ لوگ, اب ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول اپنی مدد آپ کے تحت اس شہر کو اور یہاں کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ان کی کوششیں ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنی چاہیے. تو دیکھتے ہیں, ہمیں ارشد فاطمہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیا کوششیں ہیں. کراچی کے سبز محافظ ڈاکٹر طارق راجپوت اور ان کے کچھ دوست اس تاریکی میں روشن چراغ ہیں جو اپنے عزم اور محنت سے کنکریٹ کے شہر کو سرسبز بنانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ پودے جو ہے نا واٹر کو ٹرانسپائر کر رہے ہیں, یہ ہماری انوائرمنٹ میں شامل ہوں گے. تو جب آبی بخارات پانی کے انوائرمنٹ میں شامل ہوتے ہیں تو ٹیمپریچر لو ڈاؤن ہوتا ہے, کول ڈاؤن ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے, تو اس سے گرمی کم ہو جائے گی. کراچی کے گندے نالوں میں یہ ماحولیاتی محافظ مختلف پودے ڈال کر نہ صرف پانی کو صاف کر رہے ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرنے میں مصروف ہیں. ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کلائمیٹ پہ ہمیں بہتر لگتی ہے, جو ہمارے انوائرمنٹ کو, کلائمیٹ کو بہتر کر سکتی ہے, جو ہیٹ کو کم کر سکتی ہے. اس کو ٹوٹلی طور پر ہم نے ہائیڈروفائٹ پودے ڈال کر مختلف اقسام کے اسمیل ختم کیے نالے کی, اور دوسرا ساتھ ساتھ آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں, ہیٹ منیمائز کر رہے ہیں. یہ تیرتے ننھے پودے کراچی کے گندے نالوں میں امید کی کرن ہے جو آلودگی کے خلاف اور پانی کی بقا کے لیے ان نالوں میں زندگی لوٹانے کی کوششوں میں لگے ہیں. فلوٹنگ پلانٹ صرف ایک حل نہیں بلکہ وہ امید ہے جو پانی میں تیرتی ہے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز کراچی. سو عشرت خان ہماری نمائندہ رپورٹ کر رہی تھی. سو رپورٹ دیکھ لی آپ؟ جی بڑی اچھی ماحول دوست رپورٹ تھی. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کے اوپر, حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
یہ جی بھارتی یوتھ کا موقف ہے اور ڈویژن اور انٹرنل وائسز چیخو پکار مودی سرکار کے خلاف ہم سن رہے ہیں اور ڈے ون سے سن رہے ہیں، لیکن مودی سرکار کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، ڈھٹائی کے اوپر مبنی ہے. بھائی یہ آپ کے ریئل ایشوز ہیں. اب بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی غربت ہے، جتنے لوگ سلمز ایریا میں رہ رہے ہیں، وہاں پر پانی کی سہولیات یا باقی دیگر نیسیسٹیز، ان پر ان کا میڈیا فوکس کرتا نظر نہیں آتا، وہ اپنی حکومت سے سوال پوچھتا نظر نہیں آتا ہے. اور پھر جب آپ جا کر لوگوں سے بات کریں تو لوگ اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مل گیا پاکستان پر اٹیک کر کے، کیا ہم نے آپ سے کہا تھا، کیا آپ نے بہت ترقی کر لی ہے. یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت مودی کے گلے پڑ گئے ہیں اور ان کے پاس جواب کسی بھی سوال کا نہیں ہے. چلیں جی ایک اور اپڈیٹ بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے. اچھا، اس سے پہلے شو میں ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے اپنے ماحول کو سرسبز رکھنا، اور یہ ہمارے اپنے تحفظ کے لیے اور جو دیگر حیاتیات ہیں ان کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے. اب ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صادق آباد کے ایک شہری ہیں، انہوں نے گھر کے لان کو قدرتی چڑیا گھر میں بدل دیا. اب کیا ہے انہوں نے، ان کے ہاں جی روزانہ نایاب پرندے نہ صرف خود آ کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ ظاہر سریلی آواز میں، کہتے ہیں نا آواز کی ملکہ جسے کہا جاتا ہے، کوئل، حسین رنگوں والے طوطے بھی ہیں، خوبصورت بلبل، سب کو یہاں آپ آزاد ماحول دیکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں زاہد حسین بتا رہے ہیں کیسے انہوں نے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نہ تو یہ قدرتی جنگل ہے اور نہ ہی کوئی چڑیا گھر، بلکہ یہ ہے صادق آباد کے شہری انجینئر محمد یوسف کے گھر کا لان، جہاں نایاب نسل کے جنگلی پرندے روزانہ خود آتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، چہچہاتے ہیں، سریلی آواز سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. محمد یوسف کی پرندوں سے محبت کی یہ داستان کئی سالوں پر محیط ہے. چھوٹے سے لان میں صبح اور شام کے وقت خوبصورت پرندوں کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. محمد یوسف روزانہ صبح سویرے ان پرندوں کے آنے سے پہلے سورج مکھی، باجرہ، مکئی رکھتا ہے اور پانی کا بھی انتظام کرتا ہے. جب پرندے آتے ہیں تو ان کو محمد یوسف سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. محمد یوسف نے ان دوست پرندوں کی رہائش کا بھی انتظام کر رکھا ہے. گھر کی دیواروں پر گھونسلے بنا رکھے ہیں. کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو بریڈنگ کے موسم میں اس گھر میں مستقل بسیرا کرتے ہیں. کھانے پینے کے لیے دیکھیں میں نے ان کے لیے بوفے سسٹم لگایا ہوتا ہے. بوفے سسٹم اس لیے ہے کہ میں نے یہ دیکھا ریک بنایا ہوا ہے جس کے اوپر مختلف برتن لگائے ہوئے ہیں اور ہر برتن میں خوراک پڑی ہوئی ہے. دور حاضر میں انسان جہاں محبت کی زبان نہیں سمجھتے، وہیں انجینئر محمد یوسف نے پرندوں کو اپنی محبت میں قید کر رکھا ہے. ٹیم کے ساتھ زاہد حسین، ARY نیوز، صادق آباد. کیا بات ہے جی. آپ سوچیں آپ صبح صبح اٹھ کے اپنے لان میں جائیں، چائے کا کپ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کو کوئل کی گونجتی آوازیں سنائی دیں، خوبصورت طوطے نظر آئیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا انہوں نے کتنی ایفرٹ کر کے، یہ وہ انڈیویجول ایفرٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں یہ ماحول ملا ہے. سو یہ وہ قدرتی ماحول ہے جو ہونا چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو درخت ہی کاٹ دیے ہیں، ہم نے تو سبزہ ہی ختم کر دیا ہے، ہم نے تو شہروں کو جی کانکریٹ کا ایک جنگل بنا دیا ہے. اور کوئی ہمیں پالیسی اس حوالے سے ایسی نظر نہیں آتی کہ آنے والے سالوں میں کوئی 10 سال کی پالیسی، کوئی 5 سال کی پالیسی ہوگی. کچھ دکھائی ویسے دیتا نہیں اس حوالے سے. چلیں جی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سو ویلکم بیک. اور چائے کے بارے میں کیا کہیں؟ پاکستانی چائے از فینٹاسٹک. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سرحد کے اس پار چائے کی تعریف کریں گے تو آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا. بہت آپ کو مہنگی پڑ جائے گی. لگ رہا ہے قانون نہ پاس کر دیں کہ چائے کی تعریف کرنے والے کو اب جس طرح وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا ٹرکیا کا، آذربائیجان کا، چائے کا ہی بائیکاٹ نہ کر دیں، پھر وہ سروائیو کیسے کریں گے؟ اب ہوا کیا، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ٹی ڈے منایا گیا، تو مشہور و معروف بھارتی جو کرکٹر ہے سچن ٹنڈولکر، انہوں نے اپنی تصویر پوسٹ کی اور عالمی دن تھا چائے کا، تو اس پوسٹ کے نیچے انہوں نے کیپشن بھی لگایا ورلڈ ٹی ڈے کا. اب پاکستانی تو آپ کو پتا ہے جو ٹرول کرنے اور روسٹ کرنے پر آتے ہیں تو پھر وہ نہیں چھوڑتے ہیں. تو ایک صارف نے لکھا فینٹاسٹک ٹی پینی ہے تو پاکستان آنا پڑے گا. ایک نے لکھا اس بار چائے پینے رافیل میں تشریف لے آئے آپ. پھر ایک اور لکھتے ہیں ہمیں ایک اور محبت بھری چائے کی میزبانی کا موقع دیجیے آپ. ایک اور لکھتے ہیں جناب کہ ایک چائے کی قیمت لڑاکا طیارہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چائے کی قیمت رافیل طیارہ ہوتی ہے. ایک کپ چائے کی قیمت 3 رافیل طیارے. یہ چائے جو ہے نا ان کی مجھے لگ رہا ہے کہ چڑ بن جائے گی. ان کو چھیڑا، جہاں بھی کوئی انڈین جا رہا ہوگا نا اس کو چائے دکھا کے چھیڑا جائے گا. مجھے تو ڈر یہ ہے کہیں سچن کے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں کہ آپ نے اس موقع پر چائے کے ساتھ پکچر کیوں لگائی ہے، آپ کے عزائم کیا تھے اس کے پیچھے. آج کل تو وہ ہر کسی کو وہ کیونکہ اتنا ایکسٹریمزم جو پھیلا ہوا ہے اور ان کے سر کے اوپر خون سوار ہوا ہے، تو خدا را بھی اب کیا ان سے کیا ہی مطلب بندہ کیا ہی اب بندہ بات کرے.
اگر ارنب گوسوامی ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے تو پک ہی نہ کر لیں بات. ہاں ایگزیکٹلی, ہمیں بہت محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے پی ایس ایل کی, پاکستان بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم پہلے پی ایس ایل کی ذرا بات کر لیں. ہمارے ساتھ نا موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. ان سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے, وہ یہ کہ اسلام آباد کو ہوا کیا. شاہد صاحب, پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے میں کوالیفائر میں کوئٹہ کے اسلام آباد کو 30 رن سے شکست دے دی اور میچ جیت لیا. یہ اسلام آباد کی پرفارمنس کو کیا ہوا, ذرا اسلام آباد کی پرفارمنس تھوڑا سا اینالائز کر دیں, پھر ہم پاک بنگلہ دیش کی بات بھی کر لیتے ہیں. نہیں, اتنی بری نہیں تھی اسلام آباد کی پرفارمنس. اسلام آباد لگ رہا تھا کہ جیسے 210 211 کا جو ٹارگیٹ ہے وہ چیز کر دیں گے. جب یاسی وانڈر ڈسن اور صاحبزادہ فرحان کھیل رہے تھے, بڑی اچھی ان کی پارٹنرشپ ہوئی تھی 70-75 رنز کی, اور تیز بھی دونوں وہ کھیل رہے تھے. لیکن کوئٹہ کی بالنگ بہت اچھی تھی, کوئٹہ کی فیلڈنگ بہت اچھی تھی. سعود شکیل کا کیچ جو انہوں نے شاداب کا لیا, آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ تھا. سلمان آغا بڑا اچھا کھیلے 40-44 رن کی اننگز کے دوران, لیکن کوئٹہ نے بالنگ اور فیلڈنگ بہت ہی اچھی کی, اور اس سے پہلے انہوں نے بیٹنگ بہت اچھی کی تھی. کوئٹہ نے جب 113 رنز بنائے تھے, ان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے, تو لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد یونائیٹڈ ان کو جلدی آؤٹ کر دی. لیکن 98 کی بڑی زبردست پارٹنرشپ چندی مل اور فہیم اشرف کی ہوئی. تو ایک ٹیم اچھا کھیلتی ہے, ایک تھوڑا سا برا تو نہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے تمام تر موقعوں سے فائدہ اٹھایا کوئٹہ. اچھا شاہد صاحب, یہ اسلام آباد کی بات کریں تو فرحان اور وان ڈرڈرسن نے اننگ سنبھال لی تھی, تو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, پھر کہاں سے شروع ہوا اسلام آباد کے لیے مشکل مرحلہ؟ بالکل وہی مرحلہ جب پارٹنرشپ ان کی ٹوٹی, وان ڈرڈرسن کی اور صاحبزادہ فرحان کی, وہاں سے میچ پلٹ گیا اور ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. اور پھر وہ جو زبردست کیچ لیا سعود شکیل نے شاداب کا, اس لیے کہ شاداب نے پچھلے میچ میں بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی. آغا سلمان نے بھی بڑی کوشش کی, لیکن وہ جب پارٹنرشپ ٹوٹی وہیں سے کوئٹہ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا. اور آج جو 2 روایتی حریف لاہور کراچی, تو بڑا ہی جو ہارے گا پھر تو وہ اس کا پتہ صاف. تو یہ اب اسٹریٹجی کچھ چینج ہوئی ہے, کراچی والے کیا سوچ رہے ہیں بائی دا وے؟ زبردست میچ ہوا تھا, اور آپ دیکھیں کہ روایتی حریف ہیں. جبھی پہلا میچ لاہور قلندر نے 65 رن سے جیتا, تو دوسرا میچ کراچی کنگز نے 168 رن بڑے زبردست چیز کر کے جیتا تھا. تو اچھا میچ ہوگا, اللہ کرے اتنا زبردست میچ ہو کہ سپر اوور میں جا کے فیصلہ. کس ٹیم کا پلڑا پریڈکشن ہے کیا؟ نہیں, میری خواہش ہے. تو پھر آپ پریڈکشن بھی بتا دیں, کس ٹیم کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں آپ, کراچی کے لاہور؟ ہاں, پریڈکشن تھوڑا سا مشکل ہے. کراچی اور لاہور کے جب بھی میچ ہوتے ہیں بڑے زبردست میچ ہوتے ہیں, اور جب ہارے تھے کراچی کنگ سے تو شاہین شاہ افریدی نے کہا تھا کہ ہم ان کو دوبارہ ہرائیں گے اور ہم ان سے سیمی فائنل میں کھیلیں گے. تو تقریباً سیمی فائنل تو نہیں, کوارٹر فائنل کہہ سکتے ہیں. میچ اچھا ہوگا, بڑا مشکل ہے اس میچ کا کوئی پریڈکشن کرنا یا کوئی پیش گوئی کرنا. اور اب بنگلہ دیش کی سیریز کا اعلان کب تک ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے اسکواڈ تو آ گیا ہے, اب کب سے یہ شروع ہوگا؟ بنگلہ دیش کی سیریز کا شیڈیول کا اعلان بھی ہو گیا. 28 مئی کو پہلا میچ ہے, پھر 30 مئی کو دوسرا میچ, اور 1 جون کو تیسرا میچ. تینوں میچ لاہور میں ہو رہے ہیں. اس کے اوپر لوگ ذرا تھوڑا سا غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ فیصل آباد کو پہلے 3 میچ دیے تھے, لیکن چونکہ یہ اب سیریز شارٹ ہو گئی, 2 میچ کم ہو گئے, تو اس لیے سارے میچ لاہور میں ہو رہے ہیں. لیکن فیصل آبادی تھوڑے سے مایوس ہے کہ ان کے یہاں بھی میچ ہونا چاہیے تھا, کم از کم 1 میچ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور لیکن شاہد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ویسے کرکٹ فینس تو فیصل آباد میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, زیادہ ویسے جمع غفیر کس شہر میں ہوتا ہے؟ نہیں, 3 میچ اگر تھوڑے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, 1 میچ فیصل آباد میں ہو جاتا, کافی عرصے سے وہاں میچز نہیں ہوئے, تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے. جب پہلی دفعہ اعلان ہوا تھا کہ فیصل آباد میں انٹرنیشنل میچز ہوں گے, تو وہاں کافی جوش پایا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے. چلیں 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, فیصل آباد والے جب لاہور آئیں گے ان کو بڑا وارم ویلکم کریں گے لاہور. یہ بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چلیں جی, اب ذرا بچوں کے لیے. اچھا جی, آپ نے دنیا بھر میں بڑے بڑے ڈرگ کارٹلز کے بارے میں سنا ہوگا, اسمگلرز کے بارے میں سنا ہوگا, اور بڑے بڑے یونیک آپ نے دیکھے ہوں گے طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سے ڈرگ اسمگلنگ کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اگر دیکھا کوسٹا ریکا کی جیل کے باہر
جو انتظامیہ تھی, جو پولیس افسران تھے, انہوں نے دیکھا ایک بلی کو مشتبہ حرکتیں, مشتبہ بلی دیکھی انہوں نے. جب انہوں نے بلی کو غور سے قریب جا کے دیکھا تو وہ بلی نارکو بلی تھی, وہ ڈرگ اسمگل کر رہی تھی. یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے بلی کے ساتھ وہ ڈرگز کو جو ہے بائنڈ کیا گیا ہے, اور یہ بلی جو ہے وہ ڈرگز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کرتی تھی. سہولت کار تھی یہ بلی. سہولت. اس کو تو بھائی اب کون ہے اس کا ماسٹر مائنڈ, یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے. پولیس نے کیا کیا, پولیس نے فوری کارروائی کی, مگر پولیس بڑی تیز ہے کہ وہ بلی کی حرکات تو سکنات پر بھی نظر رکھے ہوئے. سو اس نارکو بلی کو دبوچ لیا, انہوں نے بلی کے جسم سے 235 گرام بھنگ, 66 گرام آئی ڈونٹ نو سگریٹ پیپرز اور پتہ نہیں کیا کیا برآمد ہوا ہے. سو بلی کو جانچ کے لیے نیشنل اینیمل ہیلتھ سروس کے حوالے کر دیا گیا ہے. لیکن اب یہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا, کون اس بلی بیچاری کو, معصوم کو استعمال کر رہا تھا؟ نہیں تو ویسے اب اس بلی کے ساتھ ہوگا کیا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. بھیج دیا نا انہوں نے بلی کو ہیلتھ سروس, اینیمل ہیلتھ سروس پہ. ہیلتھ سروس بھیج دیا. ہاں تو بلی نے خود سے تو نہیں کیا ہوگا نا, بلی کا جو کہتے ہیں نا جس کے پاس ہوگی اونر ہوگا. لیکن آپ دیکھیں ٹرین کیسے کیا ہوگا اس بلی کو, ٹریننگ بڑی ویسے اس کو اچھی دی گئی ہوگی. لوگوں کی آپ حرکتیں چل رہی, کہاں کہاں دماغ لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اب ذرا ایک اور آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک ہلچل مچ گئی تھی کہ جی ایک فارنر آ گئی ہیں اپنے محبوب کی تلاش میں. میں بات کر رہا ہوں نائجا کی, ریسپیکٹ فار دا لا. پاکستان میں اپنے محبوب کی تلاش کے لیے آنے والی امریکی خاتون اونائجا روبنسن ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں. اس بار وہ معروف پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کے ساتھ نیو یارک میں نظر آئیں. جی اب اداکارہ ماہرہ خان ان دنوں عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی اپنی نئی مزاحیہ فلم لو گرو کی پروموشن کے لیے امریکہ میں موجود ہیں, اور نائجا بھی اس ایونٹ میں شریک ہوئی جہاں ان کی ماہرہ خان سے ملاقات ہوئی. اور ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر اونائجا کے ہمراہ ایک سٹوری بھی شیئر کی, اور ماہرہ خان شی لک سو ہیپی میٹنگ اونائجا. ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر سے بات بھی کرتے ہیں. تو بھائی اونائجا جو ہے وہ جہاں پاکستانی ہوتے ہیں وہاں پہنچ ہی جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں ان کی پاکستان سے محبت ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور اونائجا جو ہے شبانہ کو بھی کافی مس کرتی ہیں. اکثر ہم نے سنا ہے شبانہ کا ذکر, شبانہ. چلیں جی, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل آپ سے ملیں گے 9:03 تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.